औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। जी, आज हमारा मौजू है वरा और तक़वा। असल में वरा का मतलब ही तक़वा है और तसव्वुफ़ में इसको बहुत ही मतलब बहुत बारीक चीज़ है। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी जैसे ही आप इसका मतलब देखेंगे और दर्जात देखेंगे, वाक़यात देखेंगे तो इंशाल्लाह वरा आपको समझ आ जाएगी। तो देखिए, इंसान को जब कोई सदमा पहुँचे और तबीयत गमज़दा हो तो इसका खाना खाने को जी नहीं चाहता, है ना। और इसी तरह जिस माँ का बेटा फौत हो जाए तो वो कई वक्त तक का खाना नहीं खाती। कोई तालिब इल्म इम्तिहान में फ़ेल हो जाए तब भी इसको खाने को नहीं दिल करता। तो ये वो क्या इससे इसी तरह से अगर कारोबार में कोई नुकसान हो जाए तब भी खाने को दिल नहीं करता। तो मालूम हुआ कि जो है ना गम और हुज़न की वजह से इंसान का खाना पीना छूट जाता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ ऐसी नेमत है कि अगर वो दिल में बस जाए तो इंसान से गुनाह करना छुड़वा देता है वो खौफ। ये 100% पक्की बात है कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाता है वो समझता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब कितना बड़ा है, वही समझ सकता है। और फिर जब वो अज़ाब का कोड़ा फेंकता है तो क्या हशर होता है। जो आपने कुरान पाक पढ़ा कि किस तरह कौमों को अज़ाब आया, उन्होंने अल्लाह के हुक्मों की नाफरमानी की। इसीलिए सूरह फजर आयत नंबर 13 में फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, सो आपके रब ने इन पर अज़ाब का कोड़ा बरसाया। ठीक है। कौम आद, कौम समूद, इनके अगर आप हालात पढ़ें कुरान पाक में तो इनके अपनी नाफरमानियों की वजह से और ज़िद की वजह से इन पे अल्लाह का अज़ाब आया। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह की लाठी भी आवाज़ है ना। इंसान इस खौफ में रहता है, इस बेखौफ होकर ज़िंदगी गुजारता है कि जो मर्ज़ी कर लो, क्या किसी को पता चलेगा। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं है। हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी के मामलात में अपना हिसाब किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को के सामने देना है। अब देखें वरा क्या अगर इसको समझें कि अगर ये खौफ ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान गुनाह के खौफ से बाज़ मुबाह चीज़ों को भी छोड़ देता है। और मुबाह का क्या मतलब होता है? ऐसा काम जिसमें ना सवाब मिलेगा या गुनाह, और ना ही गुनाह होता है। ठीक है। फ़र्ज़ करें जैसे आज के दौर में सालगिरह है नाबालिग बच्चे की। ठीक है। मतलब उसमें म्यूज़िक भी नहीं है, घर के अंदर कर लिया आपने इतना वो सालगिरह के सब ने तोहफ़े तोहाइफ दे दिए, घर में सब ने खुशी से कुछ बना के खा लिया, इकट्ठे भी बैठ गए। और ज़रूरी नहीं है कि कैंडल जलाएं, लेकिन अगर बच्चा छोटा है तो जला ली है तो कोई नहीं। लेकिन उसकी तरबियत आप करने के लिए उसको बताएं कि बालिग हो के तुम्हारी ये सालगिरह बर्थडेज ख़त्म है। ठीक है। वो समझ जाते हैं बच्चे जब उनके साथ बैठ के काउंसलिंग की जाती है, उनको दी शरीयत समझाई जाती है, अल्लाह की मोहब्बत उनके अंदर डाली जाती है, तो वो ये सब चीज़ें जो है समझ जाते हैं। ठीक है। तो अब ये ऐसी सालगिरह नाबालिग बच्चे की जिसमें म्यूज़िक भी नहीं है और मिक्स गैदरिंग भी नहीं है, घर के अंदर अफराद ने ही मिलकर कर लिया, ये मुबाह हो गया। ना इसमें गुनाह मिलेगा ना ही इसमें सवाब मिलेगा। अच्छा, अब आप देखें, यानी गुनाह के इस्तेमाल से भी घबराता हूँ,
جہاں گناہ کا احتمال ہو ان جگہوں پر جانے سے بھی گھبرائے انسان، اور زندگی گناہوں سے پاکیزہ ہو کر گزارنا یہاں تک کہ گناہ کا شبہ یا شک ہو، وہاں سے بھی بچ جانا، اس کو کہتے ہیں ورع اور تقوی، ہے نا۔ ذرا سا آپ کو شک آ گیا، کوئی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چاکلیٹ بڑے مزے کی ہے، یا کوئی بھی ایسی سویٹس کا پیکٹ ہے، لیکن آپ کو شک آ گیا کہ پتہ نہیں اس کے اندر جو جیلیٹن ڈالی ہے یا جو انگریڈینٹس ہیں وہ حلال ہیں کہ حرام، شک بھی آ گیا تو آپ اس کو استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی احتمال نہ ہو کہ اس کے اندر شک ہے اور ہم نے کھا لیا، نہیں، پھر لوگ احتیاط کرتے ہیں۔ اور میں نے بڑا دیکھا ہے، اسپیشلی آپ دیکھیں یورپ کے اندر لوگ جو ہے نا مسلمان، وہ انگریڈینٹس کو چیک کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی حرام چیز نہیں ہمارے اندر جائے، اور باقاعدہ لسٹ ہوتی ہے ان کے ملکوں میں کہ اس کے اندر ای انگریڈینٹس جو بھی آگے نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ حلال نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی بھی کھانے والی چیز پر لکھ دیا حلال، اندر سے انگریڈینٹس وہ حلال نہیں ہے، تو اب انسان اس کو استعمال کر رہا ہے تو ظاہر ہے عبادات پہ، معاملات پر فرق پڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ حلال بھی بہت واضح ہے اور حرام بھی بہت واضح ہے، اور ان کے درمیان میں کبھی شبہ والی چیز آ جاتی ہے تو وہ بندہ محتاط ہوگا، وہ شبہ والی چیز کو بھی چھوڑ دے گا، اور جو شبہ والی چیز کو کرنے کا عادی ہوگا وہ حرام بھی ایک دن کر جائے گا، حرام کام یا حرام کھانا پینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی باریک سی ایک ٹرمینالوجی آف تصوف کہہ لیں جس کو ورع کہتے ہیں، اور یہی تقوی بھی ہے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ انسان شبہ والی چیز سے بھی انسان نے بچنا، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گناہ کو پہچاننے کا طریقہ کیا؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں، اچھے اخلاق سے بہتر کوئی حسب نسب نہیں، اور پرہیز سے بہتر کوئی ورع نہیں، ہے نا۔ یعنی انسان پرہیز کرے اور ہر اس چیز سے بچے جس کے بارے میں دل میں شبہ ہو کہ یہ گناہ ہے۔ رب کریم نے یہ کتنی آسان علامت بتا دی، کیونکہ ہر بندہ عالم یا مفتی نہیں ہوتا، اور مفتی حضرات ہر وقت پاس بھی نہیں ہوتے، تو شریعت نے کہا کہ جب کوئی غیر واضح صورتحال ہو تو سینے پہ ہاتھ رکھو، ٹھیک ہے، ما حاک فی صدری کا، کہ جو گناہ ہوگا تمہارے دل اس کے اندر وہ کھٹکے گا، تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ غلط چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ وہ گناہ کا کام ہے۔ تو یہ دین فطرت یہی بات ہے کہ سادہ سی علامت یہ بتا دی کہ اپنے دل کو ٹٹول لیں کہ ہم نے ہر حرام حلال کا تو پتہ ہے، شک والی چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ ہے اس کا خلاصہ۔ تو دل وہ گواہ جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے، بندے کو آئینہ دکھاتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، لہٰذا اپنے آپ کو اس چیز سے بچانا ہے۔ اب ورع کو دیکھیں، تقوی کو، یعنی احادیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ تم ورع اختیار کر لو تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، بہترین عبادت دین کی سمجھ حاصل کرنا ہے، اور بہترین دین ورع ہے، ٹھیک ہے۔ اور علم کو عبادت کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت بندوں کی صفت ہے، اور علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کو بندوں کی صفت پر فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ یہی بات ہے نا، اسی لیے تو آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم سے نوازا، اور جو دین کی علم کو حاصل کرتے ہیں اور پھر اس پہ عمل بھی کرتے ہیں تو ظاہر درجے کا فرق پڑ جائے گا، کتنا درجہ بلند ہو جائے گا۔
اور وہ لوگ جو دین کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پھیلائیں بھی، تو اب کیا ہے، اب تو ظاہر ہے درجے کا مزید فرق پڑ جائے گا، کیونکہ جب آپ دین کا کام کرتے ہیں نا، اس کے اندر لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، تو بڑا صبر جو ہے نا وہ چاہیے ہوتا ہے ہر قسم کے مزاج، ہر قسم کے لوگ کی بات کو سننے کے لیے۔ تو بہرحال جس طرح دو اینٹوں کو جوڑنے والی کوئی چیز ہوتی ہے نا، جیسے مٹی کا گارا یا سیمٹ ہوتا ہے، اسی طرح دین کو جو چیز مضبوط کرتی ہے نا وہ تقوی اور ورع ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس کے اندر ورع ہی نہیں ہے تو جیسی مرضی وہ اگر وہ دیوار بنائے گا سیمٹ کے ساتھ یا اینٹیں رکھے گا، کچی دیوار ہوگی، ایسے اینٹیں کھڑی کر دی، اس کو تو بچہ بھی گرا سکتا ہے نا، ہاتھ مارے گا تو گر جائے گی۔ تو کیا مطلب ہے کہ دین کی مضبوطی کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے ورع کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ایمان بڑھا دیتا ہے انسان کا۔ اور جو ہمارے انبیاء ہیں ورع، ان کے نزدیک کس طرح حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ رب العزت نے وحی نازل کی اور فرمایا کہ میرے متقرب میرا قرب اتنا نہیں پا سکتے جتنا ورع اور زہد کے ذریعے سے پا سکتے ہیں۔ تو زہد بھی یہی چیز ہے، تقوی۔ اپناؤ یعنی دنیا کی لذتوں سے منہ موڑو اور ورع اختیار کرو، یعنی شریعت کی اوپر چلنے میں احتیاط کرو تو قرب الہی نصیب ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دین میں ورع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کامل طریقے سے کرو۔ سعید بن موسیب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ورع تمام معاملات کی اصل ہے، ٹھیک ہے۔ خوشی میں شکر ادا کرنا جنت لے جانے کی کنجی ہے، اور تنگ دستی میں صبر کرنا انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ یحییٰ بن معاذ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو ورع کی باریکیوں پر نظر نہیں رکھے گا، اسے بڑی بڑی عطا و نوازش سے بھی حصہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں اس کی باریکی کو، کہ ہر وہ شک والی چیز جو ہے نا اس سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو جنید بن محمد صوفی رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ دل کو کیا چیز خراب کرتی ہے، انہوں نے فرمایا لالچ۔ پوچھا گیا کہ اس کو ٹھیک کیا چیز کرتی ہے، انہوں نے فرمایا ورع، ٹھیک ہے۔ حضرت حسن بصری رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تقوی اور ورع کا ایک ذرہ 1000 گنا صوم و صلات کو ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ سوچنا چاہیے کہ انسان نیک عمال کرنے میں اگر ایک چھٹانک محنت کرے تو گناہوں سے بچنے میں 1 من محنت کرے گا نا۔ چنانچہ آگے ہے لکھا ہوا کہ اعمال میں سے سب سے بہتر عمل کون سا ہے۔ حضرت معاویہ بن قرہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حسن بصری سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ کون سا روزہ سب سے بہتر ہے، فرمایا کہ وہ جو سخت گرمی کے موسم میں رکھا جائے۔ پھر پوچھا کہ ورع کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کہنے لگے، فرمایا کہ ورع سب نیکیوں کی بنیاد ہے، یعنی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف ہو کہ وہ گناہوں سے بھی بچے، اور جہاں گناہ کا شک ہو ان موقعوں سے بھی بچے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے تو یہ ورع ہے، ٹھیک ہے۔ اب ورع کی اقسام دیکھیں، 3 قسمیں اس میں علماء کرام نے بتائی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ حرام چیزوں سے خود کو بچا لینا۔ بڑی شعوری زندگی اور بڑے خاندان میں نے دیکھے الحمدللہ کہ بڑا پھونک پھونک کے چیزوں کو استعمال کرنا، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق، اور ایسے کہ بچوں اور آنے والی نسل میں رچ بس جائے، ٹھیک ہے۔ تو خود کو حرام سے بچانا۔ دوسری چیز کیا ہے، مشکوک چیزوں سے بھی رک جانا، جو ابھی شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی نا، کہ جس میں ذرا سا بھی شک ہو تو شک والی چیز کو بھی نہیں استعمال کریں۔ اور تیسری کیا چیز ہے،
मुबाह चीज़ों में से भी अक्सर से रुक जाना। जो भी आपको शुरू में मिसाल दी थी ना सालगिरह की, तो मुबाह चीज़ों से भी बचना, ठीक है। यहाँ इसी तरह से जब इंसान ये शरीयत में तरतीब को सीखता है तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा। थोड़ा सा आज का टॉपिक ज़रा है तो बारीक सा, मुश्किल भी, क्योंकि लेकिन ये कि सुनने से इंसान को, जब मैंने इसको पहली दफ़ा पढ़ा तो मैंने कहा इतनी बारीकी से दीन को एक्सप्लेन किया गया है कि फिर दिल करता है कि अल्लाह हमें तौफीक दे वरा ज़ुहद और तकवे वाली ज़िंदगी की। गो कि हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन आस्ता आस्ता अल्लाह ज़रूर तौफीक देगा, टीवी आपके घर से ख़त्म हो जाएगा, म्यूज़िक ख़त्म हो जाएगा। दिल की नीयत, दिल का इरादा, ये अल्लाह देखना चाहते हैं। इसी तरह दर्जात, वरा के दर्जात जो है उसके बारे में एक होता है अवाम की वरा, यानी हराम कामों से बच जाना। दूसरा है सालिहीन की वरा, यानी शक वाली चीज़ों से बचना। और तीसरा है सादिकीन, सच्चे लोगों की वरा, ये होती है कि हराम के खौफ से हलाल को भी छोड़ दे, यानी कि बारीकी से मुबाह वाली बात जो आती है ना उसको, कि राई के दाने के बराबर भी जो है वो मुश्तबह चीज़ से अपने आप को बचाना। अब आप देखें कि इस्लाफ जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी वरा को थोड़ा सा देखते हैं कि क्या वाकई वरा पे किसी ने इस्तेमाल किया अपनी ज़िंदगियों को, तो मज़ीद वजाहत हो जाएगी। बनी इसराइल का एक वाक़या मनकूल है कि एक बंदे ने ज़मीन बेची, ठीक है, दूसरे ने ख़रीद ली। अच्छा, जब ख़रीदने वाले ने हल चलाए तो इसमें से ख़जाना निकल आया, तो वो अमानत दयानत का ज़माना था। चुनांचे उस शख्स ने सोचा कि ये ख़जाना मेरा तो नहीं है, जिसने ज़मीन बेची उसका, लिहाजा उसने जाके ज़मीन बेचने वाले से कहा कि अपना सोना चांदी ले लो। अच्छा, बेचने वाले ने जवाब दिया कि सुबहान अल्लाह, जब मैंने ज़मीन बेच दी तो इस ज़मीन से अब जो भी मुनाफा निकलेगा वो आपका है, तो इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं, ये आपको मिल चुका है, ये अब आप ले लें। अब दोनों काजी के पास चले गए, दोनों मुतमईन ही नहीं हो रहे थे। अच्छा जी, तो ये देखिए उस वक़्त के मुकदमे कैसे थे ना, आज के मुकदमे क्या हैं, इतने गुस्से हैं, थाना कचहरी किस तरह गुस्सों की वजह से आबाद है, छोटी छोटी चीज़ पे रिपोर्टें हो रही होती हैं, ठीक है। तो अच्छा, काजी भी दोनों की बातें सुनकर हैरान हो गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दानाई दी हुई थी, ज़ाहिर है वो भी हक बात कहने वाले थे और मुहतात तबीयतों के मालिक होते थे उस वक़्त के लोग। पता ये चला कि दोनों के घर में ना एक जवान बेटा और बेटी है, तो काजी ने मशवरा ये दिया कि आप दोनों का निकाह करें और इस तरह से ये जो पैसा है वो दोनों घरों में तकसीम भी हो जाएगा, दोनों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे उन्होंने उस पैसे को इस्तेमाल किया, वरना यकमुश्त पैसा एकदम, जैसे लॉटरी है और प्राइस बॉन्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें हराम हैं इस्लाम में। एकदम बैठे बैठाए लाखों के मालिक नहीं हो सकते बगैर मेहनत किए हुए, और ये पैसा जितनी तेज़ी से आता है उससे दुगनी स्पीड से वापस भी चला जाता है। तो वरा तो बहुत ही आला चीज़ है। अभी तो हलाल हराम ही हमने अपने बच्चों बच्चियों को समझाना है कि ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करोगे, सच बोलोगे, तो फिर इंसान वरा ज़ुहद और तकवे वाली ज़िंदगी इख्तियार कर सकता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वरा देखें कि इन्होंने अपने घर में अमूर खिलाफत के बारे में ये बैठे हुए थे और कुछ लिख रहे थे, चिराग जल रहा था, दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन, जवाब मिला अली। फरमाया अंदर तशरीफ़ ले आए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर तशरीफ़ लाए तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि किसी ज़ाती काम के लिए आए या कोई खिलाफत या हुकूमत का इंतज़ामी काम है। फरमाया नहीं, मैं तो ज़ाती तौर पर बातचीत करने के लिए आया। तो हज़रत उमर ने इनको अपने पास बैठाया, जो लिख रहे थे इसको समेटा और चिराग बुझा दिया, अंधेरा हो गया। हज़रत अली हैरान हो गए, पूछा उमर, मेहमान के आने पर रोशनी जलाते हैं कि बुझाते हैं? तो हज़रत उमर ने जवाब दिया कि आप ठीक कह रहे हैं कि मेहमान के आने पर चिराग जलाया जाता है, बुझाते नहीं हैं।
لیکن یہ اس کے اندر جو تیل ہے وہ بیت المال کے پیسے کا تیل جل رہا ہے، اس لیے میں ذاتی گفتگو میں اس تیل کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں کہ ظاہر میں تو دیکھنے میں کتنی معمولی سی بات لگ رہی ہے نا، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی نزدیک یہ معمولی نہیں تھی، ان کے نزدیک یہ بنیادی دین کی ایک بات تھی کہ ہم نے کیوں وہ چیز استعمال کریں جو ہے ہی نہیں ہماری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں بہت ساری خوشبو ملی، اب اس کو تقسیم کرنا تھا، بیوی نے کہا میں تقسیم کرتی ہوں، تو حضرت عمر نے فرمایا نہیں، تمہارے علاوہ کوئی اور تقسیم کرے گا۔ پوچھا کیوں؟ آپ کو اعتماد نہیں ہے کہ میں ٹھیک ٹھیک تقسیم کروں گی؟ تو انہوں نے کہا اعتماد تو بہت ہے مگر کوئی اور تقسیم کرے۔ ان کی اہلیہ نے کہا کہ بتائیں تو صحیح وجہ کیا ہے، آپ مجھے کیوں نہیں تقسیم کرنے دے رہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب تم تقسیم کرو گی تو خوشبو کچھ نہ کچھ تو تمہاری انگلیوں پر لگ جائے گی نا، تو آپ اس کو سونگیں گی بھی اور وہ لگ جائے گی، جو کہ جائز نہیں ہے، اور مجھے اجازت نہیں ہے کہ میری بیوی اس خوشبو میں سے کچھ حصہ لے۔ ٹھیک ہے، اب کتنی احتیاط کی بات ہے یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بات آئی، یہ ورا ہے۔ لیکن مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے کتابوں سے جب ہم یہ ایسا علم حاصل کرتے ہیں یا اپنے بزرگوں سے ایسی بات سنتے ہیں کہ انسان پھر محتاط ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ محتاط اور احتیاط والی زندگی ہم بھی اختیار کریں۔ اچھا، ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دو چھوٹے بیٹے عید کے موقع پر والدہ کے پاس آئے کہ جی نئے کپڑے چاہیے، تو بڑا انہوں نے اصرار کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ نہیں ہے، گنجائش نہیں بن سکتے۔ تو پھر بہرحال بیوی کے اصرار پر انہوں نے خزانچی جو تھا اس کو کہا کہ اگلے مہینے کی تنخواہ آپ مجھے دے دیں تاکہ میرے بچے بھی عید پر نئے کپڑے پہن لیں گے۔ تو خزانچی جو تھا وہ بھی خوف خدا رکھنے والا تھا، اللہ کا خوف رکھنے والا ہے نا۔ دیکھیں جب اللہ کی محبت اللہ کے خوف میں بدلتی ہے نا تو پھر یہ باریک نقطے سمجھ آتے ہیں، ورع، زہد، تقوی، مباح، مستحب، سنت، پھر انسان کہتا ہے کہ ہاں نہیں یہ اللہ کام کریں مستحب ہے، یہ کریں یہ سنت ہے، یہ فرائض میں ہے، یہ واجب ہے، پھر یہ ٹرمنالوجیز انسان سمجھ سکتا ہے۔ اور اگر انسان کے اندر اللہ کا خوف ابھی تک نہیں نہ آیا تو محبت کو خوف میں بدلنا چاہیے، پھر انسان اپنے آپ کو اپنے نفس کو گناہ سے روکتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے ایک آنکھ ہے جو اللہ کی، یعنی کہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، سیدھی سی بات ہے نا۔ تو خزانچی نے کیا کہا کہ آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ اگلے مہینے آپ زندہ رہیں گے، محنت کریں گے تو مہینے کے آخر میں آپ کو تنخواہ ملے گی؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز شرمندہ ہوئے کہ ظاہر ہے یہ تو ہمیں کسی کو بھی نہیں پتہ، تو کیوں آپ نیکسٹ نارملی آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگلے مہینے کی تنخواہ دے دیں، وہ نکتہ ہے، وہ انسان دے بھی دیتا ہے کہ ضرورت ہے، لیکن پھر بڑا ایسی چیز کا معاملہ بہت خراب ہوتا ہے، دل میں تشنگی رہتی ہے اور بدگمانیاں آتی ہیں کہ جن کا 30 مہینے کام میں پورے نہیں ہو رہے، گزارا نہیں ہو رہا اس تنخواہ میں، 60 دن کیسے ہوگا؟ لیکن لوگ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سینسٹیوٹی ہے نا کہ یہاں پہ اس خزانچی نے کیسے بات کو دہرا کے اور نقطے کو سمجھا دیا۔ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ایک باندی آئی، کہنے لگی رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ پل صراط پر سے گزر ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز بہت تقوی والے، ان کی اگر آپ سیرت کو پڑھیں نا کتابوں میں، بہت زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے اور زہد و تقوی والی زندگی گزارنے والے، یہ اگر خلیفہ ہوتے تو یہ 5ویں خلیفہ ہوتے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ حضرت علی کے بعد انہوں نے دین کا کام سنبھالا اور بہت اعلیٰ مثالیں انہوں نے قائم کی۔ تو بہرحال یہ بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا تو باندی کہنے لگی بات تو پوری سن لیں، آپ پل صراط پر سے بہت تیزی سے گزر گئے، ٹھیک ہے۔ تو باندی نے
بات تو یہ بتانی تھی، مگر پلسرات کا نام سن کر ہی ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ ہم تو ایسے میرا خیال ہے سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ نزا کی کیفیت کیا ہوگی، جان کیسے نکلے گی، پلسرات پر ہم کیسے گزریں گے۔ اور جو خواتین سوچتی ہیں بڑی اعلیٰ سوچ ہے، بڑی پیاری اور پاکیزہ سوچ ہے۔ یہی آنے والے حالات جو ہیں، اگر اپنے اوپر تھوڑی دیر انسان ویژولائز کرے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے ابھی ہماری نزا کا وقت بھی ہے، وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، قبر کا اندھیرا بھی دیکھنا ہے، پھر اعمال حشر کا میدان دیکھنا ہے، اعمال نامے ملیں گے، پلسرات سے گزرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آخری منزل جنت یا جہنم میں۔ اگر یہ ساری ترتیب سوچیں تو پھر ایک دوسرے پہ آپ یقین کریں غصہ کوئی نہیں آتا۔ اور یہ جو ہماری روح کی بیماری ہے نا، حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، غصہ، یہ ساری چیزیں تھمتی ہیں، رکتی ہیں، پھر انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے۔ کیوں؟ دل ٹھنڈا ہے، اپنی نجات کی فکر ہے۔ فضیل بن عیاض رحم اللہ کا تقویٰ دیکھیں، اللہ والے تھے، انہوں نے ایک بکری پالی ہوئی تھی، اللہ کی شان کے ایک دن وہ اچانک کھل گئی۔ اچھا، جب پکڑنے کے لیے بندے کو بھیجا تو اس نے کہا کہ جی وہ تو فلاں امیر آدمی ہے جس کا کاروبار مشکوک ہے، اس کے کھیت میں وہ چر رہی ہے۔ تو حضرت نے اس دن کے بعد اس بکری کا دودھ پینا چھوڑ دیا کہ میری بکری نے ایک ایسے بندے کے کھیت سے چارہ کھایا جس کا مال مشتبہ تھا، چھوڑ دیا۔ کیا اعلیٰ بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے بچے تو اب دیکھیں جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں، جہاں سے مرضی آ جائے صحیح، ہوم ڈلیوری ہو جاتی ہے، ہمیں کیا پتہ بنانے والے نے غسل جنابت کیا کہ نہیں کیا، کہاں سے بن کے کیسا بن کے آ رہا ہے۔ بچوں کو ضرور آگاہی دیں، تبھی یہ اپنی آنے والی نسلوں پہ محنت کریں گے، ورنہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے مرضی زندگی گزار لو اور بس ختم۔ ایسے لوگ پھر پچھتاووں میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہ تو مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا جو ورا کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے یہ، تو ایک دن بادل آ گئے، انہوں نے اپنی دکان بند کر دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابھی تو عصر کا ٹائم نہیں ہوا، آپ نے اتنی جلدی کیوں بند کر دی؟ تو انہوں نے کہا کہ بادل ہیں، کپڑا خریدتے وقت رنگ ملانا، رنگ صحیح نظر نہیں آئے گا، گاہک کو تکلیف ہوگی، اس لیے بند کیا۔ تو ہمارے آج کے دور میں دیکھیں اللہ ماشاء اللہ اتنی بتیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، موسم تو خیر جو بھی ہو، دکان پہ دیکھیں اتنی لائٹس ہوتی ہیں کہ وہاں پہ کلر میچ ہو جاتا ہے، گھر آتے ہیں تو کہتے ہو یہ کیا ہوا۔ اور ان کا یہ ان اللہ والوں کا دیکھیں تقویٰ اور ورع کہ اتنی احتیاط کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک دن ایک کپڑے میں وہ سوراخ تھا تھان کے اندر، تو انہوں نے دکان اپنے جو نوکر تھا اس کو بتایا بیچتے وقت گاہک کو آگاہ کر دینا کہ اتنے پہ یہ سوراخ ہے۔ اس نے بیچا، بات بھول گیا۔ تو انہوں نے امام ابو حنیفہ نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں گاہک کو بتایا کہ اس کے اندر اتنا یہ ڈیفیکٹ ہے کپڑے کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں بھول گیا۔ تو اس دن کی جو کمائی تھی نا، جتنا پیسہ آیا تھا وہ سارا انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ نے خیرات کر دیا تھا کہ میں نہیں لے سکتا ایسا پیسہ۔ یہ ورع ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، اچھا، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحم اللہ کا ورع، یہ دیکھیں، سنیں کہ سبزی لینے کے لیے سبزی کی دکان پر گئے، دکان والے نے کہا جی اپنا برتن رکھ دیں، سبزی آئے گی تھوڑی دیر بعد تو پھر آپ آ کے لے جانا۔ تھوڑی دیر بعد جب امام صاحب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے برتن جیسا کتنے سارے برتن پڑے تھے، تو انہوں نے کہا میرا والا برتن کہاں ہے جس میں نے سبزی لے کے جانی ہے؟ تو دکاندار کہتا ہے جی سارے ہی ایک جیسے ہیں، آپ کسی کا لے جائیں، آپ کا کوئی لے لے گا، ایک جیسے ہی تو ہیں سارے، تو کیا ہوا؟ تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ قیامت کے دن جب مجھ سے پوچھا جائے گا اگر میں اس معاملے میں میری پکڑ ہوگی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ دیکھیں کیسی باریک بات ہے نا،
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी तरह हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमुल्लाह, अल्लाह वाले थे, इनको आदमी ने अंगूर ला के दिए। अब इन्होंने तो देखे वरा तक पहुंचने के लिए कितनी दफ़ा ज़िंदगी में सेक्रीफाइस किया होगा। हमारा जैसा होगा तो हम तो नफ्स के हैं, ये भी खा लो, वो भी ले लो, ये भी पहन लो। जहाँ पूछा, क्या पूछते हैं खामदों से कि कहीं से आपने रिश्वत तो नहीं ली, कर्जा तो नहीं लिया, सूद तो नहीं लिया, कमाइयाँ पाक हैं? कभी बैठ के मर्दों से पूछते हैं? पूछना चाहिए। ठीक है। अब इन्होंने अंगूर जब मुंह में जब ये खाने लगे तो इनको ऐसे लगा जैसे मुर्दों की स्मेल है, मुर्दे। पता क्या चला तहकीक करने के बाद कि कुछ एक आदमी था जिसने कब्रिस्तान में अंगूरों की बेलें लगाई हुई थी और वहाँ से वो अंगूर उतार के बेच देता था। ठीक है। तो जब इंसान ये सोचता है ना कि कैसे ये नेमत, बातनी नेमत कैसे मिल जाती है, तो जाहिर है इसके लिए जद्दोजहद है। कहाँ वो बिजनेस के अंदर इतना लाइट, अगर बादल हैं तो अपना बेच ही नहीं रहे कपड़ा। ठीक है। इतनी एहतियात उनको अल्लाह ताला ये वाली नेमतें फिर अता करता है कि उनका दिल रोशन हो जाता है। ठीक है। कशफ का क्या मतलब होता है? पर्दा। फिर अल्लाह ऐसे लोगों में के लिए वो खोल देते हैं और उनको फिर चीज़ें जो हैं वो समझ आनी शुरू हो जाती हैं कि हमने अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। आज के दौर में भी बहरहाल बहुत सारे वाक़यात लिखे हुए। हज़रत थानवी साहब का लिखा हुआ है, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का वरा। एक दफ़ा गन्ने की गठरी वो ट्रेन में लेके जा रहे थे, तो उन्होंने उसका जो टिकट चेकर था उसने कहा कि जी आप ऐसे ही रख लें, इसके पैसे ना दें, पेमेंट ना करें। तो बस आपने अपना टिकट ले लिया है, सामान का रहने दें, इसका वज़न का वेट होता है ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो बहुत दूर जाना है। तो वो टिकट चेकर ने कहा आगे इससे अगले स्टेशन पे मेरा दोस्त है, उससे अगले स्टेशन पे मेरा दोस्त है, तो सब जगह आपको ये सामान निकल जाएगा। तो मौलाना साहब ने कहा कि नहीं, मैंने क़यामत के दिन अल्लाह ताला के पास जाना है, अगर वहाँ मुझे मेरी बख्शिश करवा सकते हो तो मैं ये गठरी ले जाता हूँ। तो खामोश हो गया। ये तो मामले इनफरादी हैं और मुश्किल है, कौन किसको बख्शवाएगा? कोई भी नहीं। बुखारी की रवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप हमारी बख्शिश करवाएंगे आखिरत में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 जगह कोई किसी को नहीं पहचानेगा, कोई किसी की बख्शिश नहीं करवाएगा। जब अमाल नामे मिलेंगे और जब पुलसरात से गुज़रना है, और एक और था वो मुझे भूल गया। यानी कि 3 ऐसे मौके हैं जहाँ पर इंसान बिल्कुल अकेला है। तो जब शरीयत को पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हमारे मरने के बाद आने वाले जो हालात हैं उसमें इंसान अकेला है? ठीक है। अगर मौलवियों से ऐसी बात सुनते हैं बुरा लगता है कि ये तो हमें डराते हैं। डराने की बात नहीं, समझ की बात है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि इस ज़िंदगी को नेमत समझो। हर आने वाले वक्त की तैयारी इंसान ने खुद करनी है, तो इसलिए इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए। औरतों के वरा की मिसाल भी बड़ी अच्छी लिखी हुई है कि एक औरत खामन के साथ बातचीत कर रही थी, खामन को अपने वालिद की वफ़ात की खबर मिली। औरत के करीब चिराग जल रहा था, इस औरत ने फूंक मार के इसको बुझा दिया। तो खामन ने कहा चिराग क्यों बुझाया? कहने लगी आप इसके तेल में अब इस तेल में वरसा का हक शामिल हो गया। ठीक है। हम इसकी रोशनी में नहीं बैठ सकते, मेरा हक नहीं रहा। वाह क्या वरा है। ठीक है। तो अब तो आप देखें वरासत के अंदर वरासत बहनों को दी नहीं जाती, सही तरह से तकसीम ही नहीं की जाती। तो कितना बड़ा भार है ये जो अजाब कब्र से शुरू होगा, मरने के फ़ौरन बाद। अव्वल तो ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला बहुत सी आजमाइशें दिखा देता है। इसी तरह एक औरत आटा गूंद रही थी, खावंद ने तलाक दे दी, तो आटा ही गूंदना छोड़ दिया। कहने लगी इससे पहले मेरा नान नफ़का आपके ज़िम्मे था, अब नहीं है। पहले फ़ैसला होगा कि मेरे लिए जायज़ है तो खाऊंगी वरना नहीं। ठीक है। इतनी औरतों में फ़हम थी,
حلال اور حرام کی. تو نان نفقہ خاوند کے ذمہ تھا جب وہ خاوند کے ذمہ تھی. ایک اور بہت اچھا واقعہ لکھا ہوا ہے. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بوڑھی عورت مسئلہ لے کر آئی. کہتی ہے کہ نا رات کو چاند کی روشنی میں سوت کاٹتی ہوں، ٹھیک ہے، چرخہ چلاتی ہوں. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وقت کا امیر گلی سے گزرتا تھا تو اس کے ساتھ لوگ لالٹین اور چراغ اٹھائے ہوتے تھے. جب وہ گزرتے تو گلی میں روشنی کی مقدار بڑھ جاتی تھی. ٹھیک ہے، میں اپنا سوت کاٹتی رہتی تھی اور آپ کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ اس روشنی میں سوت کاٹنا جائز ہے یا نہیں. امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بتایا کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں. امام احمد رو پڑے اور فرمایا سچی ورا تو تم جیسے لوگوں کے گھروں میں ہے کہ تم لوگوں کو یہ بھی احساس ہے کہ کیا یہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے. ہمارے گھر کی بتیاں جل رہی ہیں، ہے نا، کیا ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹے لائٹس آف کر دو، نو بڈی از سٹنگ ان دیٹ روم، پنکھا بند کر دو، کوئی بھی نہیں ہے اس کمرے میں تو ضائع ہو رہی ہے بتی. ہم ایسے سوچتے ہیں؟ اب دیکھیں باہر کے ملکوں میں کل ہی جیسے بات ہو رہی تھی یہ یوکرین کی اور جنگ کی اور جو حالات ہو رہے ہیں یورپ کے کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی. اب اس چیز پہ لوگ آ رہے ہیں کہ انرجی کو سیو کریں. اچھا انرجی کو سیو کریں کہ بل زیادہ نہ دینا پڑے تو یہ نیت یہی ہے کہ بل نہ دینا پڑے. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ میں نے اس چیز کو ناجائز استعمال نہیں کرنا، شریعت کے حساب سے زندگیاں چلائیں، تو آپ دیکھیں پھر ایکسٹرا لائٹ یوز نہیں ہوگی. پانی کا زیادہ استعمال، بے دریغ استعمال گناہ کبیرہ ہے، جس طرح زنا گناہ کبیرہ. ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں جو میڈ ہوتی ہے یا خود دھو رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، برتن دھل رہے ہیں، پانی کا استعمال کیسے ہے؟ آنے والے وقت میں تو آپ نے سنا نا پانی کا لیول زمین میں بہت نیچے چلا گیا. تو ہمارا یہ جو میٹھا پانی ہے جس کو ہم مزید فلٹر کر کے پیتے ہیں اور اس میٹھے پانی سے گاڑیاں دھل رہی ہوتی ہیں بجائے اسے کہ بالٹی میں پانی ڈال کے پھر اس کا استعمال کیا جائے. بچے بھی ایسے شاور کھولتے ہیں نہاتے ہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا آدھا گھنٹے، تو بالٹی سے نہائیں گے تو اندازہ ہوگا. پانی کا ضیاع اللہ کو نہیں پسند. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ٹیکس کا ادا کرنا، زکوٰۃ دینا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ورا سمجھ آ رہی ہے کتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی آج کل آپ دیکھیں 70% سیل، 50%، حالانکہ وہ چھوٹے سے ٹیبل کے اوپر وہ سیل ہوتی، باقی سب اوریجنل قیمتیں لگی ہوتی ہیں. تو مال پر زکوٰۃ پورے سال گزرنے کے بعد 2.5% اونلی. اس پر بھی شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان ہر کوئی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، لیکن جو لوگ ادا کرتے ہیں اللہ ان کو بھی ان کا مال کو پاک کرتے ہیں. وہ پیسہ روٹیشن میں جاتا ہے. کیا ایک بندے نے کمایا، حقدار کو زکوٰۃ ملی، تو اب دیکھیں جیسے رمضان آنے والا ہے تو ظاہر ہے بنیادی چیزوں کا راشن وہ گھروں میں ڈال لیں گے، ہے نا. بہت ضروری ہے. دین اسلام بے حد خوبصورت دین ہے. جیسے جیسے اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اور عمل کرتا ہے نا انسان تو اس کو لگتا ہے کہ واقعی میں جو یہ بات ہے نا جو علماء کرام کہتے ہیں دین اسلام آسان ہے، بے حد آسان ہے. اور ظاہر ہے ہم چھوٹے ہوتے ہمیں غلے پکڑا دیے کہ جی یہ پیسہ جمع کرو، تو قرآن پاک کہہ رہا ہے خرچ کرو. پڑھنے کے بعد سمجھ آئی کہ ہمارے بڑوں نے غلط کیا کہ جمع کرو. حالانکہ اگر جمع کر رہے تھے اس میں سے دینا بھی سکھانا چاہیے تھا کہ اپنے ہی جو آپ کے اسکول کالج کے فرینڈز ہیں جو ہر کوئی تو لنچ نہیں لے کے آتا نا. اگر بچے ہیں 26 کو کیا 26 بچوں کے پاس لنچ ہوتا ہے؟ آپ میں سے جو ٹیچرز ہیں سوچیں تو کیا شیئر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ماں باپ گھر سے کہہ کے بھیجتے ہیں خبردار کسی کو دیا. تو جب اس لیول پہ آپ جونیئر کلاسز میں دینا نہیں بچہ سیکھے گا تو بڑے ہو کے کیا سیکھے گا؟
ورا تک پہنچ سکتا ہے؟ ورا تو بہت خوبصورت چیز ہے. کیا اللہ ان لوگوں کے دل دماغ روشن رکھتا ہوگا، کتنی روشنی ہوگی ان کے ذہنوں میں اور دلوں میں، پاکیزگی. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جو انسان اللہ کی رضا کے لیے حرام سے بچنے کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس بندے کو وہ چیز کئی گنا زیادہ بہتر کر کے لوٹا دوں گا. سلف صالحین اللہ والے یہ لوگ اس نقطے کو سمجھتے تھے. یہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں تھے، یہی لوگ اصل میں عقل مند لوگ تھے. ان کو اللہ کی اس شریعت پہ، نبی کی باتوں پہ توکل تھا، بھروسہ تھا، کامل یقین تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نصیحت کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ بہترین عمل جو تم لے کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو سکتی ہو وہ یہ کہ تمہارے گناہ بہت کم ہوں. ورا کا یہ ثواب ہے کہ قیامت کے دن اس بندے کا حساب بہت ہلکا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ورا والی زندگی گزاری ہوگی، ہے نا. تو یہی اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے جنت عدن میں. کتنی جنت الفردوس، اتنی جنتیں آپ لوگوں نے قرآن پاک میں بھی پڑھی، لیکن جنت عدن جہاں پہ اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ شوق اور دھیان ہونا چاہیے. اس لیے علماء نے لکھا کہ 2 صراط ہیں، ایک دنیا میں دوسرا آخرت میں. جو دنیا میں صراط ہے اسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں. سورہ فاتحہ آیت نمبر 6 اہدنا الصراط المستقیم، ہے نا. اور سورہ آل عمران میں ہے آیت نمبر 51 ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. ٹھیک ہے. اگر پھسل گئے تو پھر ظاہر ہے دنیا میں اگر پھسل گئے تو ادھر والے پل صراط پر بھی پھسلیں گے پھر، اور وہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے. اللہ رب العزت اس دنیا میں ہمیں نیکی، تقوی، پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے، قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. ہم 2 بندوں کے سامنے تو رسوائی برداشت کر نہیں سکتے، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کیسے رسوائی برداشت کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہر فضول کام جو ہے نا اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق دے. تو جو بھی غیر ضروری کام ہے اس کو ضرور دن میں سوچنا چاہیے، ہفتے میں سوچ لیں چلیں کہ کیا ایکسٹرا کام ہم کر رہے ہیں جو ہماری زندگی کا وقت ضائع ہو رہا ہے. اور نیکیاں اگر کم ہوئیں تو پھر آخرت میں پچھتانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ حاصل کرنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اور نور علی نور کے اس کو پھیلانے کی بھی توفیق دے. اس امت کی عورتوں کو اللہ ان کی زندگیوں میں آسانیاں عطا کرے، مجاہدوں، پریشانیوں، مشکلات سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے تاکہ دین کو آگے پھیلانے کے لیے ان کو ہمت، صحت، تندرستی دے اور اہل خانہ کو معاون بنائے اس کام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.